बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद क्या सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोयब। अज मैं तमाम पाकिस्तानियन खे मुबारकबाद ॾियण थो चाहियां प्रोग्राम जे आगाज़ में ही, छो जे करे हुकूमत इहो वादो कयो हो, चाहे हो पीपल्स पार्टी हुजे, चाहे हो PMLN जी गवर्नमेंट हुजे, सभिनीनि जो इहो मञणु हो कि 26 आइनी तरमीम खां पोइ, हिन कानून साज़ी खां पोइ, आइनी बेंच ठहण खां पोइ, जंहिंखे अॻु में असां आइनी अदालत जो नालो पिया ॾियूं, हाणे उहे आइनी बेंच आहे। त अॼु अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कामयाब थी वई आहे, आइनी बेंच ठही वियो आहे, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो पहिरियों इजलास थी वियो आहे। यकीनन इहा वॾी कामयाबी त आहे, पर आइनी बेंच जी सरबराही कंहिंखे मिली आहे? असांखे यादि रखणु घुरिजे, जॾहिं हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो फॉर्मूला साम्हूं रखियो त PTI वारा इहो शोर पिया मचाइनि, इहो कुझु ई थी वञे, जेको हुकूमत जो फ़ैसिलो हूंदो उहो ई जुडिशल काउंसिल जो फ़ैसिलो हूंदो। वजह इहा आहे कि 12 मेंबर्स आहिनि, जंहिंमां 7 हुकूमती बेंचिस जा मेंबर्स आहिनि ऐं 5 चीफ जस्टिस ऐं सीनियर जजिस ऐं PTI जा मेंबर्स आहिनि, शिबली फराज़ ऐं उमर अयूब। त अॼु 5-7 सां इहो फ़ैसिलो थियो आहे। 7 हमरा गवर्नमेंट जी तरफ़ आहे, 5 ऑपोज़िशन में आहे। हाणे ऑपोज़िशन में केरु आहे जेको हिन आइनी बेंच जी सरबराही न पिया ॾियणु चाहिनि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान खे? इहे केरु हुया 5? हिननि 5 में सभिनीनि खां पहिरियों नालो आहे चीफ जस्टिस याया आफरीदी। हू न पिया चाहिनि कि अमीनुद्दीन ख़ान सरबराही कनि हिन बेंच जी। असांजा सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब न पिया चाहिनि कि अमीनुद्दीन ख़ान सरबराही कनि हिन बेंच जी। असांजा सेकेंड मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब न पिया चाहिनि कि हो जस्टिस अमीनुद्दीन हिन आइनी बेंच जी सरबराही कनि। हिन खां पोइ उमर अयूब ऐं शिबली फराज़ PTI जा जेके मेंबर्स हुआ कमीशन में ऑपोज़िशन जा, हुननि बि मुखालिफ़त कई। त 5 माण्हुनि मुखालिफ़त कई त न ठहणु घुरिजे अमीनुद्दीन ख़ान खे सरबराह आइनी बेंच जो, पर हुकूमत राज़ी आहे अमीनुद्दीन ख़ान साहब सां। छा वजह आहे आख़िर हुकूमत राज़ी आहे? जी वजह इहा पई ॿुधाई वञे कि जॾहिं उहो मख़सूस रिज़र्व सीट जो फ़ैसिलो आयो, हुनमें 2 जजनि इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो, हुन मां हिकिड़ो नोट जेको आहे तारीख़ साज़ थियो सॾियो वञे। वजह आई हुई त हुन में जेके 2 माइनॉरिटी जजिस हुआ, मेजॉरिटी अक्सरियती जजनि जे फ़ैसिले ते न मञण जो लिखियो कि तव्हांखे मञण जी ज़रूरत ई न आहे कि हे मेजॉरिटी जजिस कहिड़ो फ़ैसिलो पिया ॾियनि, न इहो फ़ैसिलो सही आहे, न इहो फ़ैसिलो कानूनी आहे, इदारा हिननि ते अमल न कनि, का तौहीन अदालत न थींदी। जंहिं खां पोइ मंसूर अली शाह साहब जॾहिं डिटेल फ़ैसिलो ॾिनो हिन केस जो, त तनक़ीद कई जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ते कि तव्हां कहिड़ी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, तव्हां जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि को जज कंदो ई न कॾहिं बि दुनिया में, तव्हां कीअं था कयो? ऐं असां सम्झूं पिया कि जो जॾहिं नओं चीफ जस्टिस ईंदो त को न को एक्शन वठंदो जुडिशल कमीशन में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ऐं जस्टिस नईम अख्तर ते, छो जे करे हुननि इहो इख़्तिलाफ़ी नोट ॾिनो जंहिंमें 2 जजनि जी लिटरली मां सम्झां थो कि तज़हीक कई वई आहे, थोरो सो अगरि वधायां त इंसल्ट कई वई हिकु तरीक़े सां। ख़ैर इहा सिचुएशन अञा कंटिन्यू पई थिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बि अॼु हिकिड़ो ख़त लिखियो आहे, जंहिंमें जस्टिस मुनीब अख्तर बि शामिल आहिनि। उहो ख़त में लिखियो वियो आहे कि 26 आइनी तरमीम ते फुल कोर्ट इजलास थियणु घुरिजे, फुल कोर्ट विहणु घुरिजे, ऐं जेके पेटिशन्स जेके दरख़्वास्तूं लॻल आहिनि 26 आइनी तरमीम ते, हुननि खे ॿुधणु घुरिजे। जेको 31 तारीख़ ते कमेटी जो इजलास थियो पुठे महीने, उनमें इहो फ़ैसिलो थियो कि 4 नवंबर ते इहो केसिस ॿुधिया वेंदा, इहे एप्लीकेशन ॿुधियूं वेंदियूं, समात लाइ फुल कोर्ट वेहंदो। पर हो कॉज़ लिस्ट में आहे कोन, जंहिं ते अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे जस्टिस मंसूर अली शाह। एंड एट द सेम टाइम इहो बि चयो आहे कि हिन हफ़्ते ई इहे केसिस ॿुधण लाइ तारीख़ कॉज़ लिस्ट में ॾियो। यकीनन यह बड़ी डेवलपमेंट है। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कानूनी एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आरिफ चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आरिफ चौधरी साहब, आज की गुफ्तगू मैं शुरू करना चाहूँगा आइनी बेंच से। अमीनुद्दीन ख़ान की आइनी बेंच की सरबराही 5-7 का फॉर्मूला जो कहा गया था PTI की जानिब से कि ये कमेटी बनाई ही ऐसी गई है कि हुकूमत की ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ चौधरी साहब कि हुकूमत एक जज को कैसे जज करती होगी कि ये कितना अच्छा जज है, और एक जज सीनियर जज जो होता है वो अपने जूनियर जजों की कारकर्दगी देख रहा होता है, उनके फैसले देख रहा होता है, उनके कोर्ट में केसेस की सूरत हाल देख रहा होता है, तो उसको कुछ बहुत अंदाजा होता है कि कैसी कारकर्दगी है। लेकिन सियासतदान तो अपनी सियासत में बिजी हैं, बहुत सारी और चीज़ों में बिजी हैं, उनको कैसे आइडिया होता होगा कि ये जज अच्छा है, ये जज बुरा है, इसको सरबराही मिलनी चाहिए। लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने उस तारीखी इख्तलाफी नोट के बदले अमीनुद्दीन ख़ान को आइनी बेंच की सरबराही दी है। योर व्यूज ऑन इट सर। बहुत शुक्रिया। एक मामला नहीं बल्कि मुतअद्दिद मौज़ूआत पे मुतअद्दिद फैसले जो हैं वो अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने
ہم حکومت کے حق میں دیے، سیدھے سیدھے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دیے. اور جس طرح آپ اس میں سندھی میں کہہ رہے تھے کہ یعنی اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے اختلافی نوٹ تو دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکثریتی فیصلے کو اقلیتی فیصلے والے یہ کہیں کہ آپ اکثریتی فیصلے پر کوئی ادارہ عمل نہ کرے. یہ تو انتہا ہے، اور حکومت کو بالکل ایسا ہی جج چاہیے، اور یہی ان کا معیار ہے. ورنہ یہ جو حاصل کی گئی تھی نا سینیارٹی والا معاملہ، یہ بڑی جد و جہد کے بعد اس کے لیے بہت اسٹرگل کی گئی، اور اس وقت کے حالات میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ججز جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے جج بناتی ہے، اور وہ بالکل انصاف نہیں کر سکتے، اور وہ جو حکومت انہیں کہتی وہی سب کچھ کرتے ہیں. اس میں آپ نے ارشاد حسن خان کا رویہ دیکھا، شیخ ریاض کو دیکھا، اور اس میں اتنے آپ نے ججز دیکھے جو بالکل جو حکومت کہتی تھی وہ ٹو کرتے تھے، چونکہ بنیادی طور پر پہلے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنے، پھر اس کے بعد حکومت نے اسے جب ٹیسٹ کر لیا کہ یہ جناب ہماری بولی بولیں گے، تو پھر انہیں جج بنا دیا، اور پھر سپریم کورٹ کا جج بنایا، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا. تو اس کے اوپر سینیارٹی کا پرنسپل بڑی محنت سے آیا تھا، لیکن اس حکومت نے جتنی کارروائی کی ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں کی، انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کی ہے. چونکہ بنیادی طور پر یہ حکومت جس طرح برسر اقتدار آئی اور اسے جس طرح لایا گیا، وہ آپ سب کو پتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے آئے، اور آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت تک پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، اس پہ کسی کا کوئی جواب نہیں ہے. آج 2-3 پروگرام میں بھی شامل تھا، اور گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی یہ کیسے یہ ترامیم کر سکتی، یہ تو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے ابھی تک نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں ان کا فیصلہ نہیں کیا، وہ نہیں بیٹھے. اور اس کے علاوہ آپ نے باقی جو کے پی کے سے ویسے عارف صاحب امین الدین خان کا آئینی بینچ کا سربراہ بننا حکومت کیا حاصل کرے گی؟ اس سے حکومت یہ حاصل کرے گی کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا جیسے وہ چاہے گی، بلکہ ایک ہاتھ ان سے آگے گزرے گا. یعنی بیڑیاں عدلیہ کو ڈال دی گئیں، شیکلز ڈال دیے گئے. سر ایگزیکٹلی یہ ایسا ہی کیا گیا ہے. امین الدین خان اور باقی وہ افغان یہ ججز جو ہیں، یہ تو بالکل اس طرح کے ہر معاملے میں، چاہے وہ ملٹری کورٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ مخصوص نشستوں کا کوئی معاملہ ہو، اس میں آگے بڑھ کے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ تھے اور یہ دست و بازو تھے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو آپ لے کے آئے ہیں، تو بنیادی طور پر اس سسٹم کو آپ چلانے کے لیے جو آپ کا پلان تھا، یہ ساری کی ساری ترمیمیں جو ہوئی ہیں بنیادی طور پر عدلیہ کو اپاہج کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں ذرا، کبھی ایسے ہوا ہے کہ 35 ججز سپریم کورٹ میں؟ پاکستان کی کل آبادی آپ دیکھیں، پاکستان کی نومیریکل سٹرینتھ اور آپ پاکستان کی ادروائز اکنامک کنڈیشن دیکھیں، اور ایک ایک جج پہ جتنے اخراجات اٹھتے ہیں وہ دیکھیں. اور اس کے بعد وہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے سارے وہ ججز جو ان کی مرضی کے ہے انہیں لے آئیں گے جناب سپریم کورٹ میں، اور پھر لوگ اپنے ہاتھوں میں عرضیاں لیے پھریں گے جناب کہ ہمیں آپ ہائی کورٹ کا جج لگا دیں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے ذاتی ملازمین کو مسلم لیگ نون جو ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جج لگاتے تھے اور لگاتے رہے ہیں، اسی طرح کے جج میسر آئیں گے، اور پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. اب اسے کوئی دنیا کا شخص جو ہے ایک جمہوری ملک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عارف چودھری صاحب ایک اور چیز سمجھائیے گا، آئینی بینچ کی سربراہی ملنے کے ساتھ ساتھ امین الدین خان صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن کی حیثیت بھی مل گئی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سر؟ اب اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو فیصلے کرنے ہیں، چونکہ وہ جو پروسیجر کمیٹی ہے بینچز بنائے گا، پریکٹس ہے، اس نے بینچ بنانے ہیں. اس بینچ میں پہلے قاضی صاحب جو تھے انہوں نے اپنی مرضی کی ترمیم کروائی، پھر اس کے بعد پھر ترمیم کروائی کہ نہیں اب آپ آرڈیننس کے ذریعے مجھے میرے ہاتھ مضبوط کرے. یہ جو 7 منیب اختر صاحب ہیں وہ تو ان کی وجہ سے تو میں فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا بینچ کی تشکیل کا اپنی مرضی کا. تو انہوں نے جناب بائی نیم انہوں نے نکال دیا یہ کہہ کے کہ جی آپ سینئر کی بجائے اپنی مرضی کا ایک جج لے سکتے ہیں. اب پھر اس کے بعد انہوں نے بائی نیم نکال دیا ہے، اور انہوں نے ان کا نام انہیں شامل اس لیے کیا ہے کہ دونوں طرف بینچ کی تشکیل کے معاملے میں اور آگے کیس کے معاملے میں وہ مطلوبہ نتائج جو حکومت کو درکار ہے وہ میسر آئے.
تو اس کے بعد اگر اسے بھی کوئی عدالتی نظام کہتا ہے اور عدلیہ کا نظام کہتا ہے تو پھر مجھے افسوس ہوگا اس کی عقل پہ. عدل نام کی تو چیز جو ہے وہ رہی نہیں ہے. عارف صاحب آج ہم نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی مخالفت کی, امین الدین خان کی, منیب اختر صاحب نے بھی کی, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کی, سینئر ججوں نے مخالفت کی کہ سربراہی ان کو نہیں جانی چاہیے. یعنی اس وقت ہمیں وہ ایک پیج پہ نظر آئے. لیکن آج جو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کمیٹی کا اجلاس کر کے خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو کمیٹی میں اتفاق کیا تھا سینئر ججوں کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا, قول و فعل میں تضاد. اس وقت اتفاق کیا گیا تھا کہ 4 تاریخ کو جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اس کے اوپر فل کورٹ اجلاس ہوگا, فل سارے ججز بیٹھیں گے, وہ شامل نہیں کیا گیا کاز لسٹ کے اندر. اور اب کہا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے اس اجلاس کو بلایا جائے. تو مجھے سے 2 پکچرز آج نظر آئیں. ایک خبر سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, یحییٰ آفریدی صاحب ایک پیج پہ ہیں. دوسری خبر سے یہ لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب سے جو وعدے چیف جسٹس نے کیے تھے کمیٹی کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر, وہ وعدے وفا نہیں ہو رہے ہیں. اور منٹس آف دی میٹنگ بھی کہا ہے رجسٹرار کو کہ ویب سائٹ پہ لگائیں اس میٹنگ کی. تو اٹس کوائٹ آبویس کہ سم تھنگ از فشی. آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ مجھے بالکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے, یہ جو نہیں بنایا فل کورٹ جو ہونی چاہیے تھی, کیونکہ فل کورٹ میں فوری طور پر اس وقت تک تو یہ سائن بھی نہیں ہوئے تھے, اس میں یہ نئے قانون تو آئے ہی نہیں تھے. اور اس سے پہلے جو 26ویں ترمیم ہے وہ آلریڈی ان کویسچن ہے, اس پہ پٹیشنز آ چکی ہیں. انہوں نے موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ یہ باقاعدہ سوچی سمجھی منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا ہے کہ, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس قدر شتابی کے ساتھ یہ ترمیمیں, یہ جو نئی وہ لے کے آئے لیجسلیشن کہ جس میں انہوں نے جناب اپنا ججز کی تعداد جو ہے وہ 34 کر دی اور ان کو جناب ایکسٹینشن دے دی چیف آف آرمی اسٹاف کو اور باقی سارے جو سروسز کے چیف ہیں. یہ سارے کا سارا کام اس لیے ہوا ہے کہ جناب اب تو, اور اسی دن دستخط ہو گئے تاکہ کہا جائے کہ جناب اب تو قانون یہ بن گیا ہے. ایک طرف پروسیجر کمیٹی جو ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, اس میں موجود ہیں امین الدین, اور آپ حیران ہوں گے کہ امین الدین صاحب کو سلیکٹ اس لیے کیا گیا کہ وہ ووٹ, کاسٹنگ ووٹ جو تھا وہ امین الدین کا اپنا تھا. یعنی امین الدین صاحب نے اپنے آپ کو خود اس کمیٹی یعنی بنایا ہے جوڈیشل کمیشن میں بھی, اور سینئر وہاں سے فیصلہ کروایا اپنا بطور اس کے آئینی کمیٹی کے سربراہ کے, آئینی بینچ کے, اور ساتھ ہی یعنی مطلب ایک کمیٹی کا انہوں نے پروسیجر کمیٹی کا بھی بنا دیا. تو اب اس کے بعد آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ سارے کا سارا مجھے نہیں لگتا کہ جو توقعات لوگوں کی آئی ہے یحییٰ آفریدی صاحب سے وہ پوری ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب بہت سیف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس نام پہ کہ سب ساتھ دیا جا سکے. بڑا انہیں دھوکے میں رکھا گیا سینئر ججز کو کہ جناب آپ, میں ان کو بہت عزت دی گئی ہے کہ سب پروسیجر کمیٹی میں بھی شامل کر دیا گیا. اور جناب کا اور اس کے اوپر جلدی سے کمنٹ کر دیں, جو جسٹس منیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایت بھی دائر ہو گئی آج ہی کے دن. یہ تو دیکھیں نا, میں آپ کو عرض کروں کہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل ایک ہی سمت میں جا رہی ہیں. ہاں, چونکہ بنیادی طور پر ان کا مقصد جو تھا, یہ اتنی جو محنت کی گئی نا, یہ جان چھڑانی صرف قاضی فائز عیسیٰ سے نہیں تھی. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی متبادل جو تھا وہ کرنا تھا کہ اگر اور نہیں تو کم از کم اگر قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھوٹتی بھی ہے تو اس کے بعد, کیونکہ ویسے بھی یوز اپ ہو چکے ہیں نا, اسپیکٹا بلٹ ہو جاتی نا. آپ ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ استعمال کرتی ہے انتظامیہ جو بڑی لیول کی, اور اس کے بعد فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد سسٹم کو کیسے چلانا ہے, اس کے بعد سسٹم کو چلانے کے لیے سارے انتظامات کیے گئے ہیں اور آپ اسی طرح چلا. تھینک یو عارف چودھری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. ویورز بریک تھا, ڈسکشن کنٹینیو کرنا سے اسٹے ود اس, کیپ واچنگ اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی.
ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کریں گے امریکی انتخابات اور اس کے پاکستان پر اثرات پہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ملک کے سینئر تجزیہ کار سابق بیوروکریٹ ظفر ہلالی صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. ظفر ہلالی صاحب, بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, انہیں کوئنسیڈنس کہوں, اتفاق کہوں یا کچھ اور. پچھلی بار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ایک خاتون کے ساتھ تھا, ہلری کلنٹن. اس دفعہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ایک خاتون کے ساتھ ہے. پچھلی بار بھی خاتون کی ووٹرز کی تعداد سرویز میں آخری وقت تک زیادہ تھی, 2-4%. اس وقت بھی کمالا ہیرس کی زیادہ ہے. پھر الیکٹورل کالج کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پھر صدر بن گئے تھے. آپ کی نظر میں واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کیا ہم ایکشن ریپلے دیکھیں گے؟ کیا ہم کہیں گے دیجا وو ہو رہا ہے سر, پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے جو اب ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد؟ میرے خیال میں آپ جو کہہ رہے ہیں مناسب بات کہہ رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہ مجھے شروع میں لگ رہا تھا کہ ٹرمپ کا بڑے اچھے چانسز تھے, مگر جب آپ ایگزامن کرتے ہیں سچویشن کو اور آپ دیکھتے ہیں کہ ویمن ووٹرز دے نیچرلی سپورٹ ویمن اور موسٹلی, اور ادھر بھی ویمن ووٹرز آؤٹ نمبر مین. تو اگر یہ کاملا کے لیے نکلے ویمن ووٹرز, so that's a huge disadvantage. Secondly, the blacks are, although I hear the blacks are not coming out with that kind of force that one expected, nevertheless it is apparently کہ وہ blacks نکلے ٹرمپ کے لیے کم ہے 30%, the rest are with the Democrats. اچھا, اور تیسرا youth also, because they are said to favor Kamala. So agar these three things which people expect are realized, تو پھر میرے خیال میں she should be in the lead, or she should have a better chance. مگر you never know. سیدھی بات یہ ہے کہ 2-3% which separates them in some places, they can be, that is a statistical error. وہ ایک ایرر اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. So it's difficult to call even now. سر, اثرات کیا مرتب ہوں گے پاکستان پہ اگر ٹرمپ جیتتا ہے, اگر کمالا جیتی ہیں؟ 19-20 کا فرق ہے جی, اور کچھ نہیں. ڈونٹ کیپ یور ہوپس اپ ہائی کہ اس نے عمران خان کو ٹھیک طریقے سے ریسیو کیا اور اس کے لیے کچھ پارشیلٹی ڈسپلے کر رہا ہے. میرا خیال میں کچھ نہیں ہے. یہودی, اسرائیل, the tail wags the dog, اور their grip on America is remarkable. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ 3 دفعے in the recent past Netanyahu, who is now a certified mass murderer, has addressed Congress. He's been invited to address Congress. And on those 3 occasions, he has been given 29 standing ovations. Yeah. What does that show? It shows the hold the APEC, the American-Israeli Association, has on America, American policy, American Congress, etc. وہ تو سر ان کا سینٹرل بینک ہی, یو ایس فیڈرل ریزرو ہی جوئش لابی کا ڈالر ہی جوئش لابی چھاپتی ہے. سر, اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 6 جنوری 2021 کو جب ڈونلڈ ٹرمپ کا شکست ہوئی تھی جو بائیڈن سے الیکشن میں, اور وہ کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسز کا سامنا کرنا پڑا, ان کے خلاف بڑی سزائیں بھی آ رہی تھیں, پھر وہ اپیل بھی کر رہے تھے. اور ہم پاکستانی جرنلسٹ یہ کہتے تھے کہ دیکھو عمران خان نے بھی ریاست پہ حملہ کیا تو اس کو عدلیہ کا سامنا کرنا پڑا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریاست پہ حملہ کیا, اس کو بھی کیسز کا سامنا کرنا پڑا. سر, پر میں حیران ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی نے انتخابی نشان ہی نہیں لیا, کسی نے ان کی پارٹی کا پکڑ دھکڑ ہی نہیں کی, کسی نے گھر پہ ریڈ ہی نہیں ماری. تو پھر سسٹم میں بڑا فرق ہے, ہمارا ان کا سسٹم ایک جیسا نہیں ہے. آپ کچھ روشنی ڈالیے سر. ہمارا ان کا سسٹم نہیں ہے, ہمارا ان کا طبیعت مختلف ہے. ہم جو ہیں, ہم کہتے ہیں کہ we are more prone to that hitting back with physically. میرے خیال میں ان کو بھی ویسے ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, ٹرمپ کا بھی کافی اس کے بعد, اور ابھی بھی ایک کرمنل کیس ہے اس پہ. جی ہاں,
وہ کہہ رہے ہیں کہ سر الیکشن ہار گئے تو آپ پھر کیسز کا سامنا کریں گے, پریزیڈنٹ بن گئے تو آپ کو استثنا ہے, پھر جب پریزیڈنسی ختم ہوگی تب آپ کیسز کو دیکھیں گے. بالکل صحیح, بالکل. He will go to jail if he is found guilty. As soon as he steps down, he will go straight to jail. یہ بتائیے ہلالی صاحب, پاکستان میں عدلیہ آج کہاں کھڑی ہے؟ بڑی قانون سازی, 26ویں آئینی ترمیم, حکومت کہتی ہے کہ اب کسی پاکستانی کو پوری زندگی عدلیہ میں دھکے نہیں کھانے ہوں گے انصاف کے لیے, نظام بہتر ہو گیا ہے, سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے, آئینی بینچ بن گیا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں نظام عدل دنیا میں 140 سے کچھ 139 پہ آئے گا ان سارے سٹیپس کے بعد سر؟ مگر آپ کو صرف میں یہ کہوں کہ کسی نے کہا, پتہ نہیں کس نے, کہ گینس بک آف ریکارڈز میں یہ امینڈمنٹ کو پاس ہونا چاہیے. اٹ واز مووڈ سو کوئکلی. مانے کوئی لیجسلیشن دیٹ ہیز بین مووڈ ان سیکنڈز. تو میرے خیال میں there are many questions which are remaining. History will ask a lot of questions. پر سر ہسٹری مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت بعد لکھی جائے گی, کافی وقت ہسٹری کو سر پاز کر دیا جائے گا اس وقت. سر جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے سروسز چیفز کو ایکسٹینشن دی ہے, ہمارے وزیر اطلاعات کہتے ہیں یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, لیکن میٹر آف دا فیکٹ عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ 5 سال کے بعد حکومت کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کو مزید 5 سال کی ایکسٹینشن دے دے. اور رضا ربانی صاحب سر بڑے سینئر ہمارے سیاستدان ہیں, پاکستان کے سابق چیئرمین سینٹ ہیں, ان کے ورڈز کیا تھے ہلالی صاحب؟ وہ کہتے ہیں کل پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا, تاریخ ترین دن تھا. ڈو یو تھنک پاکستان میں جمہوریت کا فیوچر ہے؟ اور جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سیویلین مارشل لا, ڈز دیٹ ایگزسٹ آلسو سر؟ نہیں, I don't think a parliamentary system suits us. Okay, presidential. We should look for some other system. Parliamentary system and the loyal opposition just does not suit us. اس لیے کہ ادھر تو you become not only not loyal, you become positively disloyal, traitorous if you oppose the regime. So میرے خیال میں کوئی اور سسٹم سوچے. کیا ہمیں امریکہ کی طرح الیکشن کرانا چاہیے, پریزیڈینشل سسٹم آنا چاہیے ہلالی صاحب, 2 کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہو؟ میرا خیال میں کہ that is, I mean to me that sounds better thing. اس لیے کہ سیدھی سادی چوائس ہے A اور B, اور اگر B ہار گیا تو God help him. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب. ایک اور بہت آج کا میری نظر میں امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں آپ کا نظریہ جاننا چاہتا ہوں. سر پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے لے رہا ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ہولی کاؤز ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ڈیٹ میں ہیں ان سے جان چھڑاؤ. سب سے بڑا ہمارا سفید ہاتھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, 85 ارب سے زائد کا خسارہ, ہر مہینے خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, اور حکومت نے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ کمیٹی بنائی, ایڈوائزرز اور مشیروں کو ہائر کیا, 6-8 مہینے کام کیا. سر اس کام کے اوپر بڑا پیسہ خرچ ہوا ہلالی صاحب. بتایا جا رہا ہے ارنسٹ اینڈ ینگ کے نام سے جو انٹرنیشنل کمپنی ہے, وہ کمپنی ایک کنسورشیم آف کنسلٹنسی کریٹ کی گئی. اس میں ارنسٹ اینڈ ینگ پی آر کے لیے نٹ شیل تاکہ ساری نیگیٹو خبریں روک سکیں, ساتھ ساتھ دبئی کی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی, ایک حیدر موتا وکیلوں کی کمپنی. اور سر بتایا گیا کہ تقریباً $7.4 ملین, 74 لاکھ ڈالر ان کو دیے گئے. دیٹ میکس اباؤٹ 2 بلین روپیز. اور اوور آل جتنے بھی مشیر تھے, کنسلٹنٹس تھے, ایڈوائزرز تھے, ان کے اوپر $20 ملین خرچ ہوئے ہیں, یعنی 54 بلین روپیز. اینڈ سر بڈ آئی ہے 10 بلین روپیز کی. تو جو بھی انسان تھوڑی بہت کامن سینس رکھتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید پی آئی اے کو زبردستی ڈی ویلیو کیا گیا پیسے خرچ کر کے ٹیکس پیئر کے, تاکہ ہمارے سیاستدان اس کو اونے پونے دام خرید سکیں. یور ویوز آن اٹ سر؟ Well, I think do remember that this is a third world country. And I'm sorry to say third world is associated with third rate. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک اگر آپ انکوائری کریں اور ایک انکوائری کمیشن بٹھائیں اور سینسیبل نیوٹرل پیپل, اور اس کے انکوائری کا ایک رپورٹ پبلش کریں, اور اگر پیپل سزا ملنا ہو تو عبرتناک سزا دے, شاید یہ پھر رک جائے, شاید. بٹ unless that is done, یہ تو ایسا ہی انکوائریز اور کمیشنز اور یہ لوگ چلتے رہیں گے. I'm sorry to say. ہلالی صاحب, فائنل کویشچن, یور آؤٹ لک, واٹ ڈو یو فورکاسٹ پاکستان کا سیاسی, معاشی, معاشرتی مستقبل
کیا دیکھ رہے ہیں شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ہلالی صاحب؟ both terms we are headed south. نہیں ساؤتھ سمجھائیں سر, ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں آپ جتنے سر. We are headed south. I'm sorry to say that we need to have a massive change ہر لحاظ سے. اور پھر دیکھیے بات سیدھی یہ ہے کہ now neither do we give our people jobs, justice, safety, security, health, education. What does that mean? اس کا مطلب ہے سر ملک اشرافیہ کے لیے بنائے, غریبوں کے لیے نہیں بنائے. Or a failed state. تھینک یو ظفر ہلالی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا. آئی ایم ریئلی گریٹفل. ویورز, یقیناً پاکستان جی پالیسی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کھوڑ اڑا سوال ان جو اج مانو پوچھن تا کہ اساں چھو اڑا فیصلہ تا کیوں. جی میں تاں پی آئی اے جی مثال ڈنی, تاں پاڑ اندازو ہنو کہ ہانے ایکڑی کمپنی آ جیکو 80 کھاں 90 ارب جے خسارے میں آ قرضن میں آ پی آئی اے. ہن وٹ اثاثہ بھی جام ان. ہن وٹ نیو یارک میں ایکڑو اڑو ہوٹل آ جیکو سجا قرضہ ختم کرے سگے تو, پر اساں ہنن سبنن قرضن کے انہوں نیو یارک جو ہوٹل کے ایکڑی بی کمپنی جے نالے کرے چھڑیو. وہ کمپنی انہن کے ڈسندی قرضن کے بھی لائندی, انہن ایسٹس کے بھی ڈسپوز کندی, پر رگو مشیرن کے کنسلٹنٹس کے مشورو ڈیون لائے رگو پانجی صلاحیت دکھان کے تاں یقیناً تاں وڈا وڈا کم کیا تو تاں اساں کی کنسلٹنسی ڈیو, مشورہ ڈیو. ہنن تے اترا پیسہ خرچ کرن 50 ارب کھاں متھے ایکڑو تمام وڈو سوالیہ نشانہ. ماں یہ سوچڑ تے مجبور آیا کہ چھا وجہ ہے کہ جیں کمپنی جی بڈ رگو ہکڑی آئی ہوجے, وہ بھی ایکڑی ریئل اسٹیٹ جی کمپنی ڈنی ہوجے 10 ارب جی, آخر میں وہ کمپنی چیندی ہوجے کہ یار پیسوں کے بدلے ہم سے پلاٹس لے لو گے, وہ بھی پی آئی ایل آئے. تو تاں سوچو کہ یہ نچکاری کیڑی تھی, نچکاری جو عمل کیڑو تھیو. یہ علیم خان صاحب ہوجے, فواد حسن فواد ہوجے, بیا پی ایم ایل این جی لیڈرشپ ہوجے جیکو چے تھی کہ اساں آئی ایم ایف جے چوڑ تے پانجا جے ادارا ہیں وہ پرائیویٹائز تا کیوں تاکہ ملک جو خسارو گھٹ تھے, یہ سفید ہاتھی گھٹ تھین. پر حقیقتاً اساں ہکڑی گاڑی کھپائن تا ونجوں ऐं کھپائن کا اگ میں ہن جا مہنگا مہنگا پرزا کڈھی کرے بے جائے تے سستے میں ڈیوں تا ऐं پو گاڑی کھپایوں تا تاکہ اساں کے ہوتاں فائدو تھی سگے. تو وہ گاڑی نقصان ہی کندی. ہاں اساں کو گاڑی کھپائن تو وجا تو میں چاہیندم کہ انجا ڈینٹ وینٹ پینٹ وینٹ صحیح کرے, انجا نقص ختم کرے, ایپ ختم کرے, پو ان کے کھپائن تاکہ ریٹ سٹھو لگے. ہن بل صاف صاف واضح آ کہ حکومت جے کا اسٹریٹجی اپنائی آ پی آئی اے کے پرائیویٹائز اینڈ سیل آف کرن جی, ہن سا پی آئی اے جی ویلیو جیں کمپنی کے پیسہ ملیا کہ کو ہن نچکاری جے عمل جی نیگیٹو نیوز نہ ہلے. ہن 10 بلین جی آفر کھاں پو تا اتنی نیگیٹو نیوز ہلی ہے کمپنی ویچاری کچھ کون کرے سکی جیں کروڑوں ہی روپیہ ملیا رگو خبر رکرائن جا ऐं خبر ہلرائن جا. یہ کروڑی اربئی پاکستانی جے ٹیکس پیئر جا پیسہ ہیں. ماں سمجھا تو اسان جی حکومتن کے یہ پانجے فیوریٹ مشیرن کنسلٹنسی کنسورشیم کے ڈیئن کا آگ میں سوچن گرجے کہ جتنا پیسہ اساں مشیرن کے ڈیوں تا ہن کا گھٹ تا اساں کے پی آئی اے جی آفر تھی اچے. ماں کے 10 ارب جی آفر تھی اچے, بہتر نہ 50 ارب جو مشیرن کے ڈیاں تو یہ کمپنی خرید کرے وٹھاں. پر اساں چاہیوں ہی کون تھا نیتن جو فقدان آ, نیت صاف منزل آسان. شاید اساں وہ کم کرنا چاہیوں تھا اञا تائیں جیسا کچھ خاص مانوں کے فائدو تھے پاکستان جے ہر مانوں کے. نہ اساں ہکڑی بریک تھا وٹھوں, بریک کھاں پوء ڈسکشن کنٹینیو کنداسیں. ہائے رے بجلی ہر پاکستانی جی آواز بجلی جو بل ڈسن کھاں پو اج کراچی وارن لا خبر آئی ہے کہ نیپرا اñا ہنن جے لائے بجلی مہانگی کرے چھڈی آ. لگے یہی تو کہ اساں کافی وقت اچن والے سالن تائیں چھو جو کہ آئی ایم ایف ہی منع کیا ہے کہ بجلی تے کا سبسڈی نہ ڈجو تاں کہ ماں اجازت نہ ڈنی آ. پنجاب بھی جے میں سبسڈی ڈنی مریم نواز صاحب نواز شریف سا گڈ وہی کرے انہن کی سبسڈی واپس وٹھنی پئی چھو جو کہ آئی ایم ایف ناراض تھی. آئی ایم ایف چو موکے تاں وعدو تا کयो کہ تاں سبسڈی کون ڈیندو تڈی آؤں تاں کے پیسہ ادھار تو ڈیاں ऐं پیسہ تاں کے ملی ویا. ہانے تاں سبسڈی تا ڈیو, کم چھا پیا کयो, کم الٹا نہ کयो تاں قرضو کینسل تھی ویندو. تو اج یقیناً ہکڑی بی خبر بھی آئی آئی پی پیز جے حوالے سان. تو کہ پاور سیکٹر میں جو بجلی جا بل تاں جا مہانگا ہیں ان میں وڈو کردار انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو ہے جے اساں آئی پی پی کو ٹھیندا آहियूं. جا معاہدہ تھیل 1991 کھاں تھیندا آیا ہیں
ऐं इहे मुआहिदा थियल आहिनि 2052 ताईं, 2052 ताईं जेको आहे हुकूमत पाकिस्तान हिननि खे पैसा ॾींदी रहंदी, हिननि खे गारंटी लिखी ॾिनो आहे असां कि तव्हां बिजली पैदा कयो या न कयो, पैसा तव्हांखे असां ॾींदासीं। ऐं ॿियो थियो छा कि अॼु जेका सेनेट जी पावर कमेटी जो इजलास थियो हुन में ॿुधायो वियो कि हुकूमती लेवल ते एतिरियूं ग़लतियूं कयूं वयूं आहिनि हिननि कॉन्ट्रैक्ट्स में जंहिंजी का इंतिहा न हुजे, टेक्निकल मिस्टेक्स। हाणे IPP आहे, पावर प्लांट आहे, तव्हां हुन सां मुआहिदो करण खां अॻु में प्लांट खे चेक त कंदव, हुनखे टेस्ट त कंदव। कमेटी खे ॿुधायो वियो कि कोई टेक्नोलॉजी हुनजी स्टडी चेक न थियो वियो आहे, कोई हुनजो टेस्ट कोन थियो पावर प्लांट जो, बसि हुननि अची ॿुधायो कि असां पावर प्लांट हणी छॾियो आहे, असां हुननि सां एग्रीमेंट कयोसीं, पैसा ॾियणु शुरू करे छॾियासीं। ॾिसोसीं बि कोन केतिरी बिजली पैदा पियो करे, केतिरी बिजली सिस्टम खे ॾिए पियो, केतिरी बिजली पाकिस्तान वठे थो ऐं केतिरा पैसा हुननि खे ॾिए थो, कहिड़ी बिजली ठाहे थो, कहिड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करे थो, कोल ते ठाहे थो, मुआहिदे में लिखियल आहे कोयले जो पावर प्लांट हूंदो, हक़ीक़त में कंहिं टी शइ जो पावर प्लांट हूंदो। त इहा अॼु सेनेट में ख़बर पई आहे त IPP सां जेके एग्रीमेंट्स थिया, कॉन्ट्रैक्ट्स थिया, जेके असां सोवराइन गारंटीज़ था चऊं, हुननि में इलाही मिस्टेक्स आहिनि हेसि ताईं कि हिननि में किक बैक्स थिया आहिनि, रिश्वतूं हलियूं आहिनि, हिन में काफ़ी सारा जेके रेट्स तय थियणा उहे प्रॉपरली न कया विया। कमेटी का शरह मुनाफ़ा फाइनल न कयो, जेको इंट्रस्ट रेट हुयो, त अॼु इलाही परेशानी आहे। ऐं यकीनन कराची वारनि लाइ बिजली 40 पैसा फी यूनिट महांगी थी आहे। विफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी साहब उहे अवाम खे ख़बरदार था कनि, ॿुधाईंदा कि अचण वारे 10 सालनि ताईं बिजली जी क़ीमतूं वधण जो ई ख़दशो आहे। यानी तव्हांखे इहो यादि रखिणो आहे कि अगरि वज़ीर आज़म साहब चवनि था कि पावर में असां अवाम खे, पावर सेक्टर में यानी बिजली जे बिलनि में असां अवाम खे रिलीफ ॾियण वारा आहियूं, त उहो यकीनन IPPs खे पुठे साल असां ॾिनासीं 1300 अरब रुपया, बिजली उन्हनि पैदा कई 100-200 अरब जी। हिन साल जेको हिसाबु हुननि जो ठहे पियो 2000 अरब जे क़रीब, ऐं बिजली अलाए हो घणी पैदा कंदा 200-300 अरब जी। त हाणे असांजे विफ़ाक़ी वज़ीर लगारी साहब इहे ॿुधाइनि पिया बिजली जा, तवानाई जा, त 10 सालनि ताईं बिजली महांगी थींदी रहंदी। वरी चवां, 10 सालनि ताईं बिजली महांगी थींदी रहंदी, चवण आहे असांजे विफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी साहब जो। IMF जे मुताबिक़ का सब्सिडी पावर ते न मिलंदी, रुगो थोड़ी घणी बचत इहा थी सघे। तो असां थोरो वक़्तु अॻु में ॿुधियोसीं कि 5 अहिड़ा IPPs या 91 IPPs जे कॉन्ट्रैक्ट्स मां 5 जेके असां कॉन्ट्रैक्ट्स उहे असां चेंज करे छॾिया आहिनि। हुननि खे असां चयो आहे कि जेतिरी तव्हां बिजली ॾींदव ओतिरी तव्हांखे असां पेमेंट कंदासीं, ऐं पाकिस्तान खे 300-400 अरब रुपए जो फ़ाइदो थींदो, रुगो 5 IPPs सां। अंदाज़ो कयो कि बाक़ी जेके 86 IPPs आहिनि, हुननि जा कॉन्ट्रैक्ट्स अञा बाक़ी आहिनि, ऐं हुननि ते रिव्यू थियणु अञा बाक़ी आहे, हुननि ते बहितरी अचणु अञा बाक़ी आहे। हुननि ते जेसिताईं बहितरी न ईंदी, छो कि पावर सेक्टर हलंदो या पाकिस्तान हलंदो, हे 2 ऑप्शन आहिनि असां वटि। अगरि ईअं ई पावर सेक्टर हलंदो रहियो, ईअं ई बिजली चोरी थींदी रही, ईअं ई सियारे में गैस जी शॉर्टेज, गर्मियुनि में बिजली जी शॉर्टेज, असां पैदा करे सघूं था 40-45 हज़ार मेगावाट, डिमांड आहे 25-26 हज़ार मेगावाट, उहा बि पूरी कोन था करे सघूं। लोड शेडिंग करियूं पिया, असांजो जेको निज़ाम डिस्ट्रीब्यूशन जो निज़ाम आहे NTDC, उहो इलाही बोसीदा फ़रसूदा, यानी कराची में बिजली पैदा थींदी आहे, उहा सिंध मां वेंदी आहे पंजाब मां वरी मिलंदी आहे सिंध खे, बलोचिस्तान खे। अगरि उहो सिंध मां ई डिस्ट्रीब्यूशन शुरू थी वञे हुनजी डिस्ट्रीब्यूशन, त केतिरो असांजो लाइन एंड लॉस घटि थिए डिस्ट्रीब्यूशन, छो जो असांजी लाइनूं पुराणियूं आहिनि, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क बोसीदा फ़रसूदा चवंदा आहियूं असां हुनखे उर्दू में, यानी इलाही पुराणो आहे, 1900 जो आहे, जंहिंजे करे जॾहिं हितां बिजली हुते वेंदी आहे, हुतां बिजली हिते ईंदी आहे, विच में काफ़ी ग़ाइब थी वेंदी आहे, त जॾहिं हिते हुते वञणु अचणु घटि थी वेंदो त ग़ाइब थियणु घटि थी वेंदी। कंहिंजो फ़ाइदो आहे? असांजो फ़ाइदो आहे, मुल्क जो फ़ाइदो आहे, हर माण्हू जो फ़ाइदो आहे। बट सैडली अञा ताईं उहे फ़ैसिला ॾिसण में कोन था अचनि। जीअं मां तव्हांखे प्रोग्राम में अॻु में PIA जी निचकारी जो ॿुधायो, जिथे 10 अरब जी ॿोली आई आहे, 50 अरब मुशीरनि ॾे विया आहिनि, ख़बरूं रोकण लाइ बि करोड़े रुपया एजेंसियुनि खे ॾिना वञा आहिनि, पर को फ़ाइदो कोन थियो। फ़ाइदो रुगो शायदि हुननि माण्हुनि खे थियो जेको PIA सस्ते में वठणु चाहिनि पिया, जेके चवनि था कि मुंहिंजी धीअ जी ख़्वाहिश ही कि मां PIA ख़रीद करे हुनखे एयर पंजाब ठाहियां। वॾनि माण्हुनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे कि पंहिंजो बैंक हुजे, पंहिंजी एयरलाइन हुजे, पंहिंजो सभु कुझु हुजे, कंहिं ॿिए ते असां वञूं या रईस हूंदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे नवाज़ शरीफ़ साहिबु चयो आहे इहो एयरलाइन ख़रीद था करणु चाहिनि, पोइ सिंध गवर्नमेंट बि इंट्रस्ट शो कयो आहे, KPK गवर्नमेंट बि इंट्रस्ट शो कयो आहे। लॻे ईअं थो कि PIA जो रेट एतिरो घटि कंदा
कि जेको बि ख़रीदंदो हुननि जा वारा न्यारा आहिनि। अलाह ख़ैर करे मुल्क जो, छोकी मुल्क में हिन महिल माशी बहाली ज़रूरी आहे। अगरि असां इकनॉमिक रिवाइवल न कयोसीं, अगरि 10 सालनि ताईं बिजली ईअं ई महांगी थींदी रही, डॉलर हेठि कोन आयो ऐं स्टॉक मार्केट ईअं ई मथे वेंदी रही, त वाज़े थी वेंदो कि हे डॉलर आर्टिफिशियली हिन पॉइंट ते रोकियो वियो आहे, जेको इलाही ख़तरनाक साबित थींदो अचण वारे ॾींहंनि में। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक असांखे ज़रूरु ॾिजो। टुमारो आई विल मीट यू अगेन, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।